बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पी का ऑर्डिनेंस अपोजिशन ने मुस्तरद किया और अब से कुछ देर कबल जॉइंट एक्शन कमेटी की, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे और एमेंट जो थी उसके नुमाइंदे शरीक थे। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मीडिया रेगुलेशंस पर गुज़िश्ता कई माह से मुज़ाकरात कर रहे थे। इसके प्रपोज़ल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये पी का ऑर्डिनेंस में जो तरमीम है उसका मामला सामने आया। और आज जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और फ़ारूक हबीब साहब, जो कि जिनके साथ आज एक और मीटिंग होनी थी, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर उस मुज़ाकरात को न सिर्फ ये कि सस्पेंड कर दिया बल्कि उस मीटिंग से वॉकआउट भी कर दिया और कहा कि भाई ये इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म के जो ऑर्डिनेंस हैं और जो कानून हैं उससे ना आप मामलात को ठीक कर सकते हैं, ना अगर आप उसके ज़रिए किसी को दबाना चाहते हैं या कोई और इंटेंशन हासिल करना चाहते हैं तो उसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी इसे मुस्तरद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो इस मामले को अदालत में लेके जाएगी। पीडीएम ने भी यही बात कही है और अब एक नया किस्सा जो है वो हुकूमत की जानिब से छेड़ दिया गया है। साथ साथ दूसरा एक और ऑर्डिनेंस जो इसके साथ आया, जिसमें जो इलेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के हवाले से अपोजिशन कहती है कि ये मामला भी जो इंतखाबी धांधली है उससे मुंसलिक है। और उसकी वजह यह है कि जो हालिया जितने इंतखाबात हुए हैं, बिलखुसूस KPK के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो होने वाली शिकस्त है ये उसकी अक्कासी करता है। साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हैं वो भी जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पहुँचे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान मुलाकात जारी है और ये मुलाकात उस तनाजुर में जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है। PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि हुकूमती जो अरकान हैं उनसे रब्ते कर रहे हैं, बल्कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी रब्ते कर रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचकर हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है इसके ऊपर जितने भी जो बैकडोर रब्ते हैं वो भी जारी हैं। बाज़ मुलाकातें जो कही जा रही हैं जिसकी ना कोई तस्दीक कर रहा है ना कोई तरदीद कर रहा है, तो उस मामले के ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो मोमेंटम है अपोजिशन का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 तारीख से शुरू कर रही है, उसके ऊपर भी जो तैयारियां हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो पार्टी रहनुमा हैं और जो तर्जुमान हैं उनका इजलास हुआ है और एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को कहा है कि घबराना नहीं है। साथ साथ जो पी का ऑर्डिनेंस के ऊपर जो तनकीद हो रही है उसे भी इस इजलास के अंदर न सिर्फ ये कि मुस्तरद किया गया है बल्कि कहा गया कि ये जो तनकीद है ये बिला जवाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं आज इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब, और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, ये ज़िया साहब का टाइम भी आपने देखा, बड़े सारी चीज़ें, पॉलिटिकल स्ट्रगल, मुख्तलिफ लॉज चीज़ें, ये सब कुछ आती रहीं। ये जो अब जमहूरी हुकूमतें हैं उनको ये पी का ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट और ये जी 2 साल से 5 साल कर देना और नाकाबिले ज़मानत बना देना, इसकी ज़रूरत क्यों और कब पेश आती है? देखिए, मुझे तो उठते हुए ये कह सकता हूं कि ये कोई पर्सनल रिएक्शन है। हेडलाइन क्या लगती है कि खातून अव्वल की तलाक की खबरें जारी की गई। इससे पहले फिर वो जो दूसरे वजीर साहब हैं उनकी बात चली जिस पे किसी अखबार ने भी इस तक बात पहुंची और उसको जोदकोब किया गया। मुझे तो लगता है ये पर्सनल वेंडेटा की वजह से कानून बनाया गया। कानून तो इसको नहीं कहेंगे, यह होगा ऑर्डिनेंस। कौमी असेंबली के इजलास को बहुत दिन नहीं गुजरे, ये 4-5 दिन ही पहले खत्म हुआ था और फिर से बुलाया भी जा सकता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये हुकूमत में आने से पहले ऑर्डिनेंस को ब्लैक लॉ कहता था
اور آرڈیننس کی سخت تنقید ہوتی تھی کہ آرڈیننس کیوں بنائے جا رہے ہیں, کیا حکومت نہیں ہے کیا کہ صدر کو استعمال کیا جاتا ہے, صدر کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اب صدر بھی انہی کے پارٹ کیا ہے, انکار وہ بھی نہیں کرے گا, لیکن یوز کیا جاتا ہے نام صدر کا کہ اس نے آرڈیننس نکالا, پرپوز کیا وزیروں نے, لیکن آتی ہے سگنیچر کرنے والی بات صدر پر. تو یہ صدر صاحب کو بھی اور زیادہ نمایاں کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی طرح, چلو غیر قانونی نہ صحیح, غیر اخلاقی طور پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جب اسمبلی کے موجود ہوتے ہوئے ان کو اپنی میجارٹی پر بھی ناز ہے, ان کی میجارٹی بھی ہے, اس کے باوجود کالے قانون یا آرڈیننس آنا جمہوریت کے منافی ہے, اخلاقی غیر اخلاقی ہے. یہ باتیں نہیں سوچتی کسی ڈیموکریٹک ملک میں. ایک بل بنانے کے لیے دنیا میں ملکوں میں بہت بحث ہوتی ہے, پبلک کی رائے معلوم کی جاتی ہے, پبلک اوپینین سیکھ کی جاتی ہے. یہاں بس ایک ہی لمحے میں سوچا, ایک ہی لمحے میں وہ بات لکھی گئی اور ایک ہی لمحے میں سگنیچر کیا پرائم منسٹر نے, آگے چلا گیا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, معاملہ ختم. اور پھر سب کی رائے. اظہار آزادی پر قطعاً حملہ پابندی جمہوریت کے عین منافی ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ٹی وی چینل کا ٹائم خریدا جاتا ہے, ٹی وی چینل کا ٹائم خرید کر جو ان کے من میں آتی ہے وہ ساری بات بولتے ہیں. یہ ہے کچھ ملکوں میں. کچھ ملکوں میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے کارٹون چلائے جاتے ہیں, کارٹون اور مذاق اڑایا جاتا ہے. اب یہاں یہ اب اس کو کیا کہوں, اب عمرانہ حکومت کہوں, یعنی آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کا فوری ریئیکشن ہے کہ یہ غصے کے اندر یہ چیز کر دی گئی ہے؟ یہ میں نے پہلے عرض کیا. ابراہیم صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ کہ پھر آرڈیننس, اب وہ تو آپ کہیں گے کہ جی غیر قانونی نہیں ہے, مگر سیشن ہونا تھا 18 کو, اب شاید اگلے 2-4-5 دن میں ہو جائے گا, اس سے پہلے آرڈیننس لانا. اور کیا کسی چیز سے خوفزدہ ہیں, اپنے اوپر تنقید سے خوفزدہ ہے, پریشانی ہے کوئی جو اس طرح کی اب چیزیں کر رہے ہیں؟ سب کو آپ نے مخالف کر دیا, جتنی میڈیا فرینڈلی آپ کی پارٹی تھی اب لگتا ہے کہ سب آپ سے بڑے ڈسٹنس پہ کھڑے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ آرڈیننس آ رہے ہیں؟ ان کے ادوار میں کبھی آرڈیننس نہیں آئے؟ یہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آرڈیننسز آتے رہتے ہیں. بل جب ٹیبل ہوگا اس کے بعد, اور اس بل میں جب اس پہ سب کو بحث کا موقع بھی ملے گا, اس میں بات کرنے کا موقع بھی ملے گا, جب آپ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. اب گورنمنٹ کو ڈکٹیشن دی جائے اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ اس کو اس طرح سے چلائیں یا اس طرح سے چلائیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہمیں لوگوں نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے, تو ہم نے اپنے مینڈیٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے, اور اس کا فیصلہ 2023 میں لوگوں نے کرنا ہے کہ کس کو وہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی جو منڈی بہاؤدین والا جلسہ تھا, یہ تو یہاں پہ بیٹھ کے پیالی میں طوفان کھڑا کرتے ہیں نا جی, یہ حلقوں میں جائیں گے, یہ باہر جائیں گے تو انڈے پڑیں گے, ہیلمٹ پہنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ سب کے سامنے تھا, اور کراؤڈ جتنا چارج تھا اس سے کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ پٹواریوں کی گیدرنگ نہیں تھی. یہ مقصد ہے کہ سیدھے لوگوں کو مقصد ہے کہ لوگ اپنے جذبے سے, اپنی محبت سے آئے ہوئے تھے. اور جوں ہمارے مقصد ہے کہ جو پروگرامز ہیں, جو خان صاحب کا ویژن تھا, اس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے اب لانچ ہو گیا ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ, اور اس کے جو ثمرات ہیں, اور اس کے ساتھ مقصد ہے کہ ہمارا احساس کارڈ بھی ہے, احساس کے ساتھ کسان کارڈ ہے, اور اب یہ جو راشن کارڈ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو لوگ اس سے جو مہنگائی کا ایشو تھا اس کو ہم ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ دیکھیں رموز ریاست جو ہوتے ہیں, یہ جب آئے تھے, جب پچھلی دفعہ 2016 میں جب سائبر کرائمز کے لا بننے شروع ہوئے, عمران خان صاحب سب سے بڑے مخالف تھے, ان کے ٹویٹس جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں. وہی کام آج آپ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ سخت کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سائبر کرائم میں دیکھیں اس کی نوعیت ہے مختلف قسم کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ٹی وی پہ بیٹھیں, پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, تو کم از کم ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے سے کچھ سیکھ کے جائے کہ ہم جو بات کریں, ہم جو الفاظ کا استعمال چناؤ کریں یا استعمال کریں, وہ ڈریگیٹوری یا پرسنل, وہ بلو دا بیلٹ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, چاہے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں. ٹھیک. اور
ان چیزوں کو ایورٹ کرنے کے لیے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات نہ ہوں. تو یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ مقصد سب کے لیے ہے کہ اگر کل کو میں بھی کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہوں تو میرے لیے بھی تو قانون سیم ہے. تو اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے اس کو کسی ایک پرٹیکولر انسیڈنٹس کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کو پروجیکشن دینے کی کوشش کرنا کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس ناٹ دا کیس. علی گوہر صاحب ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کرتے وہ کہتے ہیں جی ہم اوور آل یعنی ان کی بات سے اگر میں نتیجہ اخذ کروں تو کہتے ہیں معاشرے میں ہم سدھار لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو آپ نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ غلط بات ہم کریں یا کوئی بھی کرے پکڑا جانا چاہیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ صاحب، ابراہیم صاحب ہمارے دوست ہیں، ذاتی طور پر شریف آدمی ہیں، اور ان کی بات سے تو مطلب ہے کہ اگر ان کا یہی موقف ہے کہ سدھار لانا چاہیے تو اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سدھار لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ تو لوگوں کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں. پورے جو میڈیا ہے اس کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے، اور مطلب ہے کہ سارے جو معاملات ہیں آزادی کے وہ سلب کیے جا رہے ہیں. عوام کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے. جو ان کے خلاف ان پر تنقید کرے گا، جو ان کے بارے میں بات کرے گا، اس کی زبان جو ہے وہ سیدھ دی جائے گی. اس سے پہلے یقین کریں کہ کسی بھی بری سے بری عامریت میں بھی اس طرح سے انتقامی کارروائیاں، اس طرح سے وکٹمائزیشن، اس طرح سے میڈیا کے خلاف کارروائیاں، اس طرح سے سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں، یہ تو عامرانہ دور میں بھی شاید اس سے کم ہوئی ہوں گی. یہ تو اب اس سے بہت آگے چلیں گے. لیکن یہ باتیں صرف میرے کہنے سے نہیں درست ثابت ہوں گی، اس کے لیے کچھ حوالے دینے پڑیں گے. دیکھیں، نمبر ایک تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہیں، جب آپ اپنی تقاریر میں کھڑے ہو کر مولانا ڈیزل کی بات کریں اور یہاں سے شروع کریں، اور پھر اپنے ہر سیاسی مخالف کو چور اور ڈاکو کہہ کر پکاریں، اور جب جو کوئی ٹی وی اینکرز یا جو کوئی مطلب ہے کہ صحافی جو ہے وہ آپ کی پالیسی سے اختلاف کرے، تو آپ کی ایک ٹیم جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جائے، ان کو گندی نادیبہ گالیاں دے سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کی کلاس لے. جب مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار تھی، ہسپتال میں تھیں، تو جو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پوتے یا نواسے جاتے تھے تو راستے میں ان کو پی ٹی آئی کے گنڈے پکڑ کے ان کو زد و کوب کرے. اور مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کہ اپنی لاسٹ پیشی کے اوپر اپنی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آج بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ گنڈے جو تھے جب میں گاڑی سے نکل آتی تھی تو مجھے ماں اور بہن کی گندی گالیاں دیتے تھے، جب میرا بیٹا اور میرا بھتیجا جو ہے وہ جب جاتا تھا تو اس کو بھی ماں بہنوں کی گندی گالیاں دی جاتی تھی. مطلب ہے کہ یہ کلچر کس نے پروموٹ کیا؟ آپ کے سامنے انتہائی معذرت کے ساتھ. دیکھیں، ہم تو بڑے، میں اور آپ اور ابراہیم صاحب تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں نا. دیکھیں، بات یہ کہ کچھ دن پہلے آپ کی پروگرام میں ایک بات ڈسکس ہوئی، انہی اینکر کے بارے میں. اس ٹاپک کو تو چھوڑے، اس ٹاپک پر تو جائز بات کرنا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی جس طرح مگڑی مرضی پگڑیاں. کچھ دن پہلے ایک میڈیا کے اوپر غریدہ فروخی صاحب کے بارے میں کمپین چلائی گئی تھی. اس سے بہودہ کمپین، حافظ صاحب آپ مجھے خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں، ابراہیم صاحب بتا دیں کہ آپ نے کہیں پاکستان میں کبھی اس سے بہودہ کبھی کوئی کمپین دیکھی ہے سوشل میڈیا؟ میں تو علی گوہر صاحب 2-3 دن ایک تو میں ویسی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں، میں نے تو 2-4 روز وہ ٹویٹر اور چیزیں دیکھنا ہی چھوڑ دی. جتنی گالیاں اور جو چیزیں تھیں اور جس طریقے سے ہو رہا تھا نا، ہمیں تو یہ تو لوگوں کو جو میری گزارش سن لیں، میں اس بار کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں جب ایک زبیر صاحب جی بالکل ایسی ویڈیو تو غریدہ صاحبہ کے ساتھ تو بیچاری کے ساتھ تو تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی کی بہن، بیوی، بیٹی نہیں ہے کیا ہماری بہنیں، بیویاں، بیٹیاں جو ہیں وہ صرف قابل عزت ہے؟ مطلب ہے کہ اور کوئی معاشرے میں قابل عزت نہیں ہے؟ کیا صرف خاتون اول کی عزت ہے؟ کیا صرف عمران احمد نیازی کی عزت ہے؟ باقی سب لوگوں کی عزتیں نہیں ہیں؟
تو مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک بندہ، ایشو صرف یہ ہے، جو ان کے گھر کا بھیدی تھا، جب اس نے میڈیا کے اوپر آ کر ان کے عمران احمد نیازی کے، کوئی ابراہیم خان کے نہیں، عمران احمد نیازی کے جب چوریاں اور بھید اور اس کے مطلب ہے کہ وہ چیزیں عوام کے سامنے عیاں کرنی شروع کی، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی زبان بندی کی جائے، اس کے منہ کے اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں، اس کو ایف آئی اے کے ذریعے اس کے گھر میں گھسا کر گنڈا گردی بھی کی جائے، اور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے آپ وہ پلیز میڈیا پر اطہر من اللہ صاحب نے تو آج میں تو کچھ کہوں گا، تو ہو سکتا ہے ابراہیم خان صاحب چلے میں کھوڑا صاحب کی طرف، جو آج ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے صرف وہ سنوا دے میڈیا کے اوپر انہوں نے کیا کہا۔ ابراہیم صاحب کو کامنٹ کریں گے تو میں کھوڑا صاحب سے، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جو وہ کیس بتا رہے ہیں نا جی کہ ان کے منہ کو سی دیں، ان کو تھپڑ مار دیں، اب ویڈیو سامنے ہیں، ہائی ہینڈڈنس کس طرف سے ہوئی ہے۔ اب ایک باپ بیٹا دونوں اس کو پکڑ کے، وہ جو افسر تھا وہ انڈر دی لاء وہ گیا ہے، جائز یا ناجائز وہ تو عدالت میں ثابت ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے اس کے ماتھے میں بٹ مارنے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اس قسم کی حرکتیں شو کاز دیا ایف آئی اے کو، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، انہوں نے کہا جی پڑھ کے بتائیں اس میں کیا تھا، بتائیں ڈیفیمیٹری کیا ہے، بتائیں ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دینا کون سی غلط بات ہے، بتائیے کون سے صفحے پہ کیا لکھا ہے۔ میرا یہی ایگزیکٹ سیم موقف ہے کہ جب وہ ان کے گھر پہ جا کے انہوں نے ناک کیا ہے تو ان کو یہی تھا کہ ہمارے پاس عدالتیں الحمدللہ پاکستان کی آزاد ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اگر کوئی گریوینس ہے تو وہ عدالتوں سے ریلیف لیا جا سکتا تھا، بجائے ہائی ہینڈڈنس کرنا اور پکڑ کے مارنا اور شریعام گولیاں، یہ وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کرے، ایکٹ کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں میں کرتا، بس صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں، پھر اگر اس کے ریئیکشن میں مقصد ہے، پھر جب وہ پھر پکڑنے کے لیے آئے ہیں تو 14,000 اپلیکیشن ایف آئی اے نے آج کورٹ میں کہا ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ 9 بجے لاہور میں ایف آئی آر ہوتی ہے، 9:30 بجے ایفیشنسی دیکھیں گے کس طریقے سے پہنچتے ہیں، پھر اب یہ کراچی دیکھیں وہ تو ایفیشنسی آپ کے کئی ہزار لوگ جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر پلیٹلیٹس کا بتا کے وہ جناب لندن میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ ایفیشنسی تو ہر طرف ہو رہی ہے۔ کھوڑا صاحب، ابراہیم صاحب نے ایک بات کی کہ یہ آرڈیننس ہم جو لا رہے ہیں تو کون سی نئی بات ہے، سب کی حکومتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ یہی کرتی تھی، یہ ہم نے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، ہم حکومت میں آئے ہیں، اپوزیشن ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ کس طریقے سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے۔ دیکھیں جی کھوڑا صاحب، جی کھوڑا صاحب، جی آپ سے جی مجھ سے بات کرنا ہے؟ جی کھوڑا صاحب، جی آپ سے ہی پوچھیں۔ دیکھیں بات سنیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی آرڈیننس آئے تھے یا آرڈیننس نہیں آئے تھے، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آرڈیننس کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور انہوں نے جب کہا کہ میں نیا پاکستان دوں گا تو پھر آرڈیننس کیوں نکال رہے ہیں؟ اگر پہلے بھی اگر وہ تعریف کرتے کہ جی آرڈیننس نکلا ہے، حکومت نے اپنا مینڈیٹ استعمال کیا، اس کو آرڈیننس نکالنے کا پورا حق ہے، تو پھر تو آج کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن کل اگر وہ کہہ رہے تھے کہ آرڈیننس خراب بات ہے، بلیک لا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر یہ نئے پاکستان میں عمران خان یو ٹرن کیوں لے رہا ہے؟ بات یہ ہے، حکومت کا مینڈیٹ اپنی جگہ پہ، حکومت کا مینڈیٹ، حکومت کس پہ چلتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن پہ۔ کانسٹیٹیوشن رائٹ آف اسپیچ دیتا ہے، رائٹ آف اسپیچ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو بولی جا سکتی ہیں۔ یہ کس کو بند کریں گے؟ ٹی وی کو بند کریں گے؟ اخباروں کو بند کر دیا ہے، کیا آپ پبلک کو بھی بند کریں گے کہ وہ اپنے واٹس ایپ میسیجز نہ چلائیں؟ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ قدغن سارے عوام پر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں مینڈیٹ میں کون سی کوئی پلس پوائنٹ ملے گی اس حکومت کو؟ کانسٹیٹیوشن کو جو ابروگیٹ کرنے کی سوچے یا ابینس میں رکھ کے سوچے، جو آئین سے غداری کرے، وہ تو ان سے بھول گیا ہے کہ اس کو واپس لانا ہے، کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو فلیگرنٹلی آئین کی بے عزتی کر کے اور اس حکومت سے چلا گیا، اس کے بارے میں کبھی کہا ہے عمران خان نے کہ آئین کی بے عزتی ہے؟ اپنی بے عزتی پر یہ آرڈیننس لے آتا ہے، مراد سعید کی بے عزتی پر وہ آرڈیننس لے آتا ہے، آئین کی بے عزتی پر کبھی اس نے الفاظ کیا ہے استعمال کیجیے، اس کو واپس لائیں گے اور کورٹ کو پیش مار کے۔ اس میں کھوڑا صاحب کہتے ہیں آپ نے سلوٹ مار کے آپ تو لا سکتے ہیں نا، آپ تو لا سکتے ہیں، آپ نے تو نواز شریف کو خود بھیجا ہے، تو پھر کیوں؟ تو پھر ہم نے بھیج دیا جنرل مشرف کو، آپ نے بول دیا۔ ایک سیکنڈ سر جی، ایک سیکنڈ، وہ منہ سے کچھ لفظ نکالتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ منہ سے لفظ نکالنے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کورٹ نے کہا، ہم نے جانے دیا، نواز شریف نے جانے دیا،
اب آپ اس کو واپس لانے کے لیے کیوں نہیں کمر باندھ رہے؟ آئین سے مذاق کیا تھا اس نے، آئین سے مذاق کیا تھا، کسی میرے تیرے سے آپ کے مذاق نہیں کیا تھا، مجھ سے مذاق نہیں کیا تھا، پاکستان کے آئین سے مذاق کیا تھا. اس کو تو آپ بھول گئے، باقی سب کے پیچھے پڑے ہوئے. عوام کو بند کریں گے، اس کی زبان بندی کریں گے. میں نے کہا ملکوں میں پرائم منسٹر کے کارٹون چلتے ہیں. آپ نے بھیجا حضور، آپ نے سلوٹ مار کے ان کو وہاں پہ بھیجا بڑے ہم نے تو بھیجا، آپ لائے نا واپس. نواز شریف کو آپ نے بھیجا. ٹھیک ہے، اچھا مقصد ہے کہ جو ہے گناہ آپ سے ہو اور ازالہ ہم کریں. کہہ رہے ہیں بولیں تو صحیح کہ ان کو واپس لائیں. میں نے بات کی آج کے عمران خان کی، میں نے آج کے عمران خان کی بات کی ہے کہ وہ بھول کیوں گیا اس چیز کو، کبھی بولتا کیوں نہیں ہے. نواز شریف کے خلاف بھی تو بولتا رہتا ہے نا صبح شام، اس کو کیوں بھول گیا مشرف کو؟ ابراہیم صاحب نواز شریف کے خلاف تو بولتے ہیں واپس لانا، کہتے ہیں مشرف صاحب کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب؟ وہ تو بیڈ ریڈن تھے ویسے بھی مشرف صاحب جو تھے. نہیں نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ صحت مند، ہٹے گھٹے اور بہترین. نواز شریف صاحب بیمار ہیں، اپنا پرویز مشرف صاحب بیمار ہیں. نواز شریف سیریسلی وہ تو آپ نے خود دیکھا ان کی مقصد ہارٹ کا ایشو، اور وہ جس حالات میں کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اسٹیپ کیا تو بالکل ان کو واپس لانا چاہیے. کیوں نہیں لانا چاہیے؟ عدالتیں ہیں، عدالتیں ان کے لیے مقصد بیٹھی ہیں، ان کے لیے آرڈرز ایشو کریں. بولیں نا عمران خان صاحب کو، آپ بولیں. سر عمران خان صاحب سے زیادہ عدالتوں کا ہے کہ عدالتیں اپنی ایکسرسائز کریں، ان کو مقصد ہے کہ آرڈر کے تحت واپس لے کے. عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جب انصاف باقی جگہوں سے نہ ملے تو وہیں سے انصاف ملتا ہے نا. ایک منٹ عوام کے ٹیکسوں سے بھیجے گئے پیسوں پر بولتا ہے. آئین کی بے عزتی کرنے پر ایک لفظ کیوں نہیں بولا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ بولو آج بولو کل بولو، میں کہہ رہا ہوں بول کیوں نہیں رہا؟ آئین کوئی مذاق ہے کیا؟ ضیاء الحق نے مذاق کی تھی آئین کے ساتھ، مشرف نے مذاق کی تھی آئین کے ساتھ، بول کیوں نہیں رہے ہو؟ کہہ رہے ہو نا کہ میں کھری بات کرتا ہوں تو کرو نا بات. میں پارٹی کے بہاف پہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کہہ رہا ہوں کہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہوئی. آئین کی خلاف ورزی میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ یور پارٹی ٹو اٹ، کہ آپ کے دور میں آپ کے پریزیڈنٹ تھے، آپ کے پرائم منسٹر تھے. وہ کہہ رہے ہیں اب آپ بولیں. نہیں، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ قانون موجود ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لے کے واپس بلانا چاہیے. اچھا چلیں. سر میں نے گناہ کیا، چلو جی میں نے قصور کیا، اب تم ثواب کو کرو نا. تم ثواب کے لیے آپ کو صرف ہم ہی ملے ہیں. سر جی آپ ثواب کرو، ہم نے گناہ کر لیا، آپ ثواب کر لو. انشاءاللہ کریں گے. ہم تو پھر بھی بول رہے ہیں کہ اس کو واپس لاؤ. ہم تو بھی بولتے ہیں، بھیج کے اور پھر بول رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں مانتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب، ابراہیم خان صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب میرے مہمان ہیں. علی گوہر صاحب، یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس ہے، اس کے اوپر ریزرویشن ہے آپ کی، کیا ہے مطلب؟ یہ کیوں مطلب ایم این اے جائے اپنے حلقے میں یا کوئی منسٹر جائے حلقے کے اندر، تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے حکومت؟ دیکھیں حافظ صاحب، یہ مطلب ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اس حکومت کی ایک بخلاہٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. اور چونکہ اس میں شاید ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، جب ان کو پے در پہ شکست ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور پاکستان کی کرپشن کی رپورٹس، ہم تو جو بھی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ شاید ہم ان کے سیاسی مخالفین ہیں، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی بتا دیا ہے کہ کرپشن میں پاکستان نے ترقی کی ہے. 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران احمد بنیادی نے کرپشن کا ورلڈ کپ بھی جیت لیا. دیکھیں اصل میں یہ چاہتے یہ تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو کے پی کے میں بہت بری طرح بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی، پھر جو ماضی قریب میں یہ ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی مطلب ہے کہ ان کو 14 میں سے 13 حلقوں میں شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی ان کو شکست ہوئی. واڈا صاحب نے جو سیٹ چھوڑی تھی کراچی میں اس میں 6 نمبر پر آئے. تو ان ساری مطلب ہے کہ جب بری طرح ان کو شکست ہوئی ہے ہر جگہ پر،
تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو انہوں نے اناؤنس کیے، اگرچہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ گھر چلے جائیں گے، لیکن وہ یہ بلدیاتی انتخاب بھی شاید اگلی حکومت ہی آ کر کروائے گی، لیکن گزارش یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے وزراء، ان کے پرائم منسٹر، ان کے چیف منسٹر، ان کے ایم این اے ایم پی ایز وہ جا کر کمپین چلائیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم تاکہ آئندہ آنے والا الیکشن پر اثر انداز ہو کر اس کو بھی چرا سکیں۔ لیکن میرا گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب آپس میں باہمی مشاورت کے بعد، آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ جو مرضی امینڈمنٹس لے کر آئیں۔ 2017 میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امینڈمنٹس لائی گئی تھی، الیکشن ریفارمز ہوئی تھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت جو پی ٹی آئی تھی اپوزیشن میں تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ الیکشن ریفارم لائی تھی، جس سے تمام پارٹیز نے اتفاق کیا تھا، اور اس کے بعد وہ لائی گئی تھی۔ یہ تھوڑا ہے کہ آپ کے پاس اگر آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہے تو آپ اپنا ہر غلط کام، اپنی ہر زیادتی، اپنی ہر دھوس جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے لوگوں کے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے اوپر آگے آپ کا پوائنٹ علی گوڑ صاحب۔ ابراہیم صاحب کیا ضروری ہے اب چونکہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں، کے پی کے میں ہار رہے ہیں، آپ کے منسٹرز آپ کے کمپین چلانا چاہتے ہیں، پری پول ریگنگ ہے؟ دیکھیں اتنی وہ پری پول ریگنگ ایسی ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز کو اجازت ہوگی حلقوں میں جانے کی یا منسٹر کو جانے کی، ان کو بھی تو اجازت ہے، یہ ایم این ایز بھی ہیں اپنے حلقوں کے، اور جیسے ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ بھی ہم نے جیت لیا، او بھائی ہم نے صرف آپ سے ایک سیٹ ہاری ہے، باقی تو آپ کی جیتی ہوئی 1 یا 2 سیٹیں ہیں، باقی تو ساری آپ کی اپنی وہ سیٹیں تھیں۔ وہ جس طرح پاکستان کی پالیٹکس ہے، فیملی اونڈ مقصد ہے کہ اپنی لوگوں کی الیکٹیبلز کی سیٹیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی وہی سیٹیں تھیں جو دوبارہ یہ جیت کے واپس آئے۔ اینی ویز ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں کہ جی لیں یہ بس جناب یہ انہوں نے پورا پاکستان فتح کر لیا ہے۔ اب یار 2023 تک انتظار کر لو، جب آپ اتنی تیزی سے فتح کیے جا رہے ہو تو 23 میں وجہ سے آپ نے کیا کہ چلیں جی ہمارے منسٹرز جائیں، لوگوں کو انسینٹیو دیں، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پیسے دیں۔ دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ منسٹرز کو ہم نے ضرور انوالو کرنا ہے کہ اس کے فنڈز دینے کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، تو پبلک ریپرزینٹیٹیو کو آؤٹ کر دینا کہ جی آپ ادھر باہر بیٹھ جاؤ اور جو ہے آپ نے اپنے حلقے میں نہیں جانا۔ کل کو ہم نے الیکشن انہوں نے بھی لڑنی ہے، ہم نے بھی لڑنی ہے۔ یہی چیز کنسنسس سے آتے اسمبلی میں وہ لے کے آتے تھے، اس کو آرڈیننس سے لانے کی کیا ضرورت؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ اپنی کاگنیزنس بھی لی، تو اسی چیز کو انڈو کرنے کے لیے کہ سب کے لیے برابر جو ہے فیلڈ جو ہے وہ سب کے لیے برابر چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی اپنے حلقوں میں جائیں گے۔ اب سندھ میں تو زرداری صاحب کی حکومت ہے نا، تو وہ بھی اپنے حلقوں میں جائیں گے، ہر بندہ، ان کو بھی اجازت ہوگی، ہمیں بھی اجازت ہوگی۔ اب ہمیں ڈسکنیکٹ کر دینا اس قانون کے تحت کہ جی آپ سیاسی آدمی آپ نہیں جا سکتے، ایک قوم، مجھے اس کا لاجک سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے منسٹرز بھی جائیں گے حلقوں میں، کمپین چلائیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، بس ایکول اپرچونٹی دے دی۔ پنجاب میں ان کے منسٹر جائیں، سندھ میں آپ کے منسٹر جائیں، کریں جو کچھ کرنا ہے۔ مجھ سے بات کریں جی؟ جی کھوڑا صاحب دیکھیں بات یہ ہے، ذرا پاکستان کی سیاسی ہسٹری پہ نظر ڈالو۔ 1970 کی دہائی میں انکمبنٹ حکومت کے زیر سایہ الیکشن ہو جاتی تھی، جس میں الزام لگا اس وقت کے پرائم منسٹر پر کہ جی اس نے دھاندلی کروائی، اور اس کے بعد پی این اے اٹھی اور یہ ہوا جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد یہ 88 میں ہوا۔ 88 میں بھی سیاسی لوگ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنے تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی بنے۔ جب جنرل الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ نہ جائیں کیمپین پر، وہ نیوٹرل ہونے چاہیے، ڈے ٹو ڈے افیئرز کو ہلانے چاہیے۔ الزام تو یہ لگتا ہے نا کہ وزیر صاحبان جاتے ہیں اور ہاتھوں سے پیسے دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، اور اس کی ویڈیو بنتی ہے۔ ویڈیو بنی، اس حکومت میں بنی، سب نے دیکھی۔ اس طرح سے یہ باتیں جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو وائلیشن ہو رہی تھی اور یہ لوگ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے کلیئر چٹ دے دی۔ دیکھیں
ये जो हमारे गिलानी साहब के बेटे दे रहे थे हजूर वाला, मैं माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता कतई तौर पे, तो अली अमीन गंडा की उसकी बात कर रहे हैं खोड़ा साहब, लेकिन खोड़ा साहब ये बात कर रहे हैं कि गिलानी साहब के बेटे भी तो सेनेट में वो पैसे वैसे दे रहे थे, वो वीडियो भी बनी। जनाब आली, मैं तो गंडापुर की भी बात कर सकता हूँ ना। अब बिल्कुल कर सकते, मैं तो गंडापुर की भी बात कर सकता हूँ, डेफिनेटली। ये क्या बात हुई जी, ये क्या बात हुई? पहले इल्जाम लगता था कि जी इलेक्शन में जाते हैं वजीर और बिजली के खंभे जो हैं गांव में फिकवाते हैं और इस तरह से वो इलेक्शन जीत जाते हैं। कभी ये इल्जाम लगाए, कभी दूसरा इल्जाम लगाए। इन सारी चीजों को सोच के फिर ये फैसला किया गया कि जी हुकूमती ओहदों पर, पब्लिक ओहदों पर जो भी है वो न जाए। अब उन्होंने छोड़ दिया है, खोल दिया है तो दूसरे भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। अब वो लेकिन जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से? वो कहते हैं हमने इतना बड़ा जलसा किया मंडी बाउद्दीन में, आप लोग कहते थे अंडे टमाटर पड़ेंगे, देखें अवाम का जमे गफीर उमड़ आया मंडी बाउद्दीन। सर जी, वहां भी उसने यही कहा है कि मैं नाकाम हुआ हूं, मैं तब्दीली नहीं ला सका हूं, मैं ये नहीं कर सका हूं, मैं वो नहीं कर सका हूं, मुझे तजुर्बा नहीं है। ये तो कहते रहे हैं, तो लोग ये तो फिर भी आए ना आए होंगे, मुझे क्या मालूम आपने गिने थे कितने थे? पैसे मुझे पता है कि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे बहस तो नहीं करता, लेकिन इतना है कि सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सब देखे, ठीक है, देखा होगा अपनी जगह पे। जलसे करने का हर एक पार्टी को हक है। हाँ, हो सकता है आपने इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन उस पर मैं क्या बातें करूं। लेकिन बात तो चली थी मीडिया की, बात तो चली थी कदगन लगाने की, जबान बंदी की। तो उसमें मुझे अचानक शेर याद आ गया, वो रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। ये फिल्म ये फजूल हरकत, बिल्कुल ये फजूल हरकत है जो आपने की है। अच्छा चले, मैं एक वक्फा ले लूं खोड़ा साहब, तो फिर इसके बाद ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव चल रही है और ये जो आज मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब फजल रहमान साहब से मिले हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, इब्राहिम खान साहब, निसार खोड़ा साहब मेरे मेहमान हैं। अली गौहर बलोच साहब, क्या डेवलपमेंट हो रही है, राब्तों की क्या सूरत हाल है? कोई बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं? शहबाज साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात है उसका भी बड़ा चर्चा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए हाफ साहब, सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती जा रही है दिन ब दिन, और आपने देखा कि आज मतलब है कि जरदारी साहब और जो है मौलाना साहब की भी मुलाकात अभी जारी है। सूरत हाल ये है कि तमाम ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उन्होंने ये फैसला किया कि अगरचे हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और आपको पता है कि हमको में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, लेकिन एक बात पर तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं कि इस वक्त मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क में करप्शन दनदनाती फिर रही है, बेरोजगारी और महंगाई का मतलब है कि एक सैलाब आया हुआ है, और दिन ब दिन नंबर गेम कैसे पूरे होंगे अली गौर साहब? नंबर गेम, इत्तेहादी भी अभी तक उस तरीके से नहीं खड़े हुए, कोई और चीजें भी खुल के नहीं सामने आ रही। नंबर गेम के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, नंबर गेम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% कॉन्फिडेंस है और बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। जाहिर है तरीके में इत्मीनान आनी है, इसमें पत्ते तो नहीं शो किए जा सकते, लेकिन इस वक्त मरकज में और सूबे पंजाब में जो है वो हम नंबर ऑफ गेम तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो ये मानते हैं कि आप पीपल्स पार्टी ने जो बात पहले कही थी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो बात वो कहते हैं जी देखें इतने अरसे के बाद वहीं पे आके खड़े हो गए, आप हमारी दी हुई चीजों पे चलते तो शायद इतना डिले ना होता, तो वो उस वक्त पीपल्स पार्टी सही सोच रही थी? नहीं, आपने बड़ी मतलब है कि दुरुस्त बात की, लेकिन देखे हमने उस वक्त पीडीएम बना, उस वक्त पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और उस वक्त एक तजवीज ज़ेरे गौर आई थी कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर इस्तीफे दें तो फिर उसके बाद हुकूमत तो चल ही नहीं सकेगी, लेकिन उस बात पर इत्तेफाक ना हो सका। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद रोज बरोज जो है वो मुल्की हालात जो है वो मतलब है कि इतनी तेजी से गिरावट का शिकार हुए कि पाकिस्तान की आवाम जो है अब भी अगर इस मुल्क पर इस गैर नुमाइंदा हुकूमत को मुसल्लत रहने दिया जाए तो ये 22 करोड़ आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। लिहाजा फिर हमने मतलब है कि इस बात पर पूरी ऑपोजिशन ने मुतफिका फैसला किया
کہ چلے اگر عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنا گھر بھیج دے، لیکن اس میں ہمارا یہ موقف تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فریش مینڈیٹ لے کر چلیں ٹھیک اور اب بھی شاید عدم اعتماد کے بعد جو بات اسی طرف چل نکلے، اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن جلد ہو جائیں گے، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی جس کو عوام الیکٹ کریں گے، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ صوبوں میں بھی حکومت بنائے. صرف اتنی سی ہے کہ جو مومنٹم انہوں نے معاشی طور پہ کلائمیکس کو چھو کیا تھا 5.5% پہ، وہ ہم کووڈ میں وہ 5.5% پہ 5.37 پہ لے کے آ گئے ہیں کووڈ کے ہونے کے باوجود. 31 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو ہے ریمیٹنسز نہیں آئی تھیں، وہ ابھی آئی ہیں. 21 ارب ڈالر کی آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلے یہ پریسیڈنٹڈ نہیں ہے. اس کے باوجود علی بھائی جو فرما رہے ہیں، میں ان سے بحیثیت بھائی کے میں ان سے اس لیے اختلاف نہیں کرتا، اور جو لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے نا کہ جی 100% شیور ہے. وہ کسی نے پوچھا کسی سے دوست سے کہ بھائی کیا بن رہا ہے تمہارا معاملات کا، اس نے کہا جی ہو گیا کام 100%. اس نے کہا کیا کہتے ہیں میری طرف تو 100% اب وہ دوسری سائڈ رہتی ہے. تو یہ 100% تیار ہے. ان کی یہ پوزیشن ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اپنے الیکشن میں اپنے اتحادیوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے جب سینٹ کی الیکشنز ہوں یا کچھ اور معاملات ہوں، تو اپنے لوگوں کو ہی اکٹھا نہیں رکھ سکتے. ہمارے والوں پہ قدغن لگانا کہ جی ہم ان کو کھینچ کے لے آئیں گے، یہ کریں گے. لیکن ان کو مبارک ہو. سینٹ میں بار بار آپ جیتتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر وہ ایک بار شکست تو آپ کو دے چکے ہیں. سر وہ پھر آپ نے ڈالر اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ بیٹا ان کا جو بانٹ رہا تھا وہ یہ ڈالر دوبارہ چل گئے تو پھر آپ دوبارا ہل سکتے ہیں. نہیں وہ 16 آپ کے پہلے بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا، ابھی 16 سے 32 نہ ہو جائے، پہلے 16 کا پتہ نہیں چلا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن علی بھائی خوش ہوتے ہیں ایسی بات میں، تو میں ان سے مقصد ہے کہ کھوڑا صاحب ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو پھر کیا؟ میں کہتا ہوں بسم اللہ کرو. اچھا جی، انتظار کس بات کا ہے؟ میں تو آپ کی وساطت سے ابراہیم بھائی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی حق کا علم بلند کریں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے قربانی دیں اور بسم اللہ کریں، قافلہ حق میں شامل ہو جائیں. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن ہرا کے آئے، کیوں آپ ان کی سیٹ کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ہلکا شامل ہو جائیں؟ کھوڑا صاحب کیا چکر ایسا چلائیں گے کہ جو ہے سب معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے؟ وہ کہتے جی یہ بسم اللہ کریں، کوئی چکر چلنے والا نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جمہوری طور پر اس کو نکالنے کا طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. حق ہے آپ کا، بے شک. پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ جی ہم عوامی پریشر بلڈ کریں گے. اب وہ ہو نہ سکا اس وقت، اب ان کی تیاری ہے. ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ نو کانفیڈنس کے لیے ہمارے اکیلی پارٹی وہ نہیں کر سکتی. ہم نے پھر پی ڈی ایم کو کہا کہ اس بات پہ نقطے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہم اگر مل جل کر کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. جب اس حکومت نے اتنے سارے عذاب داخل کیے ہوئے ہیں، جو نام بھی رکھ دیا ہے لوگوں نے عذاب خان، اگر مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ ساری مفلسی اور امپورٹ کا بل زیادہ ہونا اور آئی ایم ایف کے سامنے گروی ہو جانا، اسٹیٹ بینک گورنر کا جوابدہ رہنا آئی ایم ایف کو، یہ ساری چیزیں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. جب پرائم منسٹر صوبائی خود مختاری کے خلاف بولتا ہے، جب پرائم منسٹر این ایف سی ایوارڈ نہیں دیتا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اگر یہ لوگ اتنے سارے ناراض ہیں تو ہم عوامی مارچ کر رہے ہیں عوام کا ساتھ نبھانے کے لیے، کہ وہ احتجاج کریں گے احتجاج قائد اعظم کی مزار پہ، کریں گے شکایت قائد اعظم سے کہ ان کے پاکستان کا کیا حلیہ بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے عوام کے ساتھ، آگے جائیں گے. عوام کو اکیلا ہم چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. وہ مر رہے ہوں، اپنے بچے بیچ رہے ہوں، ہم بیٹھ کے آرام سے نیند کریں، یہ ہو نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسا کام کیا ہے کہ جی عوام کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دی ہے. اب رہی بات کہ اگر یہ سارے ظلم ہیں اس حکومت کے، تو جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی تو آگے جا کے عوام کو جواب دینا پڑے گا. جو اتحادی ہیں وہ کیا منہ دکھا کے پھر آگے جا کے عوام سے بات کریں گے کہ جی ہم نے یہ تیر مار لیے، جبکہ اس حکومت کے خلاف ان کے اپنے اتحادی کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں.
बाप ने किया, मुत्तहिदा ने किया, क्यू लीग ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया। उसके अपने हल्के अपने पार्टी में से जहांगीर तरीन का नाम आया जा रहा है कि वो अभी पार्टी के साथ नहीं रहे। ये सब कुछ जो चीजें उनको भी पता है कि जी कल अवाम के पास उन्होंने भी जाना है, सोच सकते हैं। अब मुश्तरका कोशिशें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, आसिफ अली खान जरदारी साहब भी कर रहे हैं, बिलावल साहब भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। अगर इस तरह से सूरत-हाल बनती है, हमने कोई डेड लाइन तो दी नहीं कि जी फलां तारीख को हम पेश करेंगे। हाँ, हमारे नंबर होंगे, हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को, तो जाहिर है हम जमहूरी हक रखते हैं किसी हुकूमत के खिलाफ। जरूरी नहीं है खोड़ो साहब के अगले माह पेश हो, या इसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं नंबर पूरे करने में। सर डेट मैंने ये नहीं कहा, न पीपुल्स पार्टी ने ऐलान किया है, न पीडीएम ने कहा है। हाँ, कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा बढ़ के नहीं मारता। और कोशिशों की कामयाबी का कितना यकीन है खोड़ो साहब आपको? आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, पाकिस्तान भी यही है। डेट मैं दे देता हूं। अच्छा, वो क्या है? नवंबर 2023। लो भाई, थोड़ा सा नवंबर। गली गौर साहब, कब तक आपको लगती है नो कॉन्फिडेंस, अगले माह या नहीं? मेरा ख्याल है कि ये मार्च एंड तक इंशाल्लाह ताला काम मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी साथियों की बात कर रहे थे, तो मैं ये गुजारिश करूंगा इब्राहिम भाई से कि एमक्यूएम के सरबराह ने कुछ दिन पहले एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हुकूमत से सख्त नाराज हैं, हम कोई पीटीआई में दम नहीं हुए हुए, हम अपने आजादाना फैसले करने का हक रखते हैं। वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ना, नाराज भी हैं, जान भी नहीं छोड़ते, निकलते भी नहीं है, इनके साथ भी हैं। उनका जमहूरी हक है, उनकी अपनी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने जवाब सवाल करने हैं, वो कहते हैं, उनका बिल्कुल हक है वो कहें, लेकिन आपके साथ आने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। हाफिज साहब, ठीक, हाफिज साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि अब जो इनके इत्तेहादी भी हैं, इत्तेहादी के अलावा मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूं, और कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। जो इनकी अपनी पार्टी में बैठे हुए एमएनए एमपीए हैं, यकीन करें उसकी बड़ी तवील लिस्ट है। हमारे टारगेट से वो बहुत ज्यादा है, हमारे टारगेट से वो बहुत ज्यादा है। जो लोग सिर्फ कहते हैं कि आप तहरीक में इस्तेमाल के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इस महंगाई और इन हालात की वजह से आइंदा चूंकि ये नैया डूब रही है और डूब चुकी है, तो वो एक डूबती कश्ती के ऊपर एक सियासी लोग हैं, वो किस तरह से बैठना पसंद करेंगे? वो चाहेंगे कि उन्होंने हल्कों में जाना है। खोड़ो साहब, एक सेंटेंस जो अवामी मार्च पीपल्स पार्टी का है, कितने पुरुमीद हैं, कितना बड़ा क्राउड होगा आपके साथ, कितने लोग होंगे? मोहब्बत को नापा नहीं जाता। क्या बात है। और इस तरह से हम आगे चलेंगे और सारी दुनिया देखेगी। ठीक, सारी दुनिया देखेगी कि कितने लोग बेजार हैं और कितने लोग आगे चल रहे हैं अपने हक को मांगने के लिए। ठीक, और इसलिए कोई पैमाने की बात मत करें, 5,000 और 10,000 और 50,000 और 1 लाख हो 10 लाख हो, इस तरह की बातें न करें। मैंने कहा पीपुल्स पार्टी के साथ अवाम का इश्क भी है और पीपुल्स पार्टी का अवाम के साथ भी इश्क भी है। तो ये मोहब्बत के पैमाने नापे नहीं जाते। आप इसको बिस्मिल्लाह करें, पॉजिटिव अंदाज में देखें कि हमने चुप करके नहीं बैठे। जुल्म होता रहे और हम बैठ के चुप रहे तो हम भी जालिम कहलाएंगे। क्या बात। निसार खोड़ो साहब, जुर्म करे हम उस पर चुप रहे जी, खोड़ो साहब, अली जुर्म करे और हम उसके साथ चुप होकर बैठे तो हम भी मुजरिम कहलाएंगे। अली गौर साहब, इब्राहिम खान साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।